अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। मजहबी इंतहा पसंदी पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा मसला बन चुका हुआ है। इसी की बेसिस पे झगड़े भी हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं और हर किसी ने अपना एक फिरका, एक ग्रोह बन चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने उससे बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया और एक कानून ये लाए कि किसी कैंडिडेट को, किसी जमात को इजाज़त नहीं होगी मज़हब के नाम पे वोट मांगने की या वोट मांगने से रोकने की। मज़हब, ज़ात, पात, फ़िरका एंड फ़िका, कास्ट, सब कुछ। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ओपन वायलेशन हो रही है इसकी और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ ही कल एक रोज़नामा अंग्रेज़ी का, उसमें एक बड़ी खौफनाक खबर छपी कि 55 इंतहा पसंद लोग, लीडर्स, नॉन टेररिस्ट, जिन पे 50-50, 60-60 मुकदमे हैं, वो इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनको नहीं रोका गया, उनको 263 में नहीं देखा गया, उनकी वीडिंग नहीं हुई। हालांकि उनके बारे में रिपोर्ट्स जो थी वो DCOs ने भेजी रिटर्निंग ऑफिसर्स को। लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर से जब इलेक्शन कमीशन से हमने बात की तो वहाँ पे ये स्टैंस लिया गया कि वो तो जुडिशरी के लोग हैं, हमारे कहने पे नहीं है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एक तरफ लोगों को कहता है अल्लाह के नाम पे वोट ना मानो, लेकिन एक मजहबी जमात को, JUIF को, उन्होंने किताब का निशान भी दे दिया, जिसको हमें लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा था कि उसको कुरान से तशबीह दी जाती थी। ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं? क्या एक राह हमवार की जा रही है? क्या एक ऐसी फिजा पेश की जा रही है जिसमें सिर्फ दाएं बाजू की जमातें, मजहबी जमातें, उन पर ज़बानी कलामी तो बात हो मगर किसी किस्म की कतल ना हो? कल इसी की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई जब यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर में जमात इस्लामी ने अपना एक बहुत बड़ा जलसा किया मस्जिद के अंदर। ये स्पिन जमात मस्जिद का नाम है और अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे। उस पर ANP ने भी काफ़ी बड़ा उस पर इशू उठाया है, कंप्लेन किया। हम इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे कि JUI पहले ही रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कह दिया है कि हम जूते की नोक पे रखते हैं। मौलाना गफूर हैदी साहब का बयान था, हम जूते की नोक पे रखते हैं ये कानून जो कहे कि आप अल्लाह के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। क्या अल्लाह के नाम पे हम वोट मांग सकते हैं? मांगना चाहिए? क्या मज़हब और ये जमहूरियत, इलेक्शंस, क्या इनको एक तरह देखना चाहिए? इन तमाम मौज़ूआत पे बात होगी। अभी थोड़ी देर में मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। लेकिन हमारे साथ लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अमीर हमजा साहब, ये अमीर तहरीक हुर्मत रसूल पाकिस्तान है। हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे जावेद गामदी साहब, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम के दरमियान में बात करेंगे मौलाना शरानी साहब से भी और सलमान अकरम राजा से भी, इस पर कानूनी और आइनी पोजीशन देखने के लिए। मैं सबसे पहले लाइन पे लेता हूँ फ़ौरन मलिक गुलाम मुस्तफ़ा साहब को ले लेते हैं हम। ये सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ANP के, जिन्होंने सारी कंप्लेन की थी। और ये नाज़रीन, मैं ये भी आपको बताता जाऊँ कि जब हमने आज क्रू भेजा उस मस्जिद पे वीडियो बनाने के लिए और उनसे पूछने के लिए जलसे के बारे में, तो उनको धमकियां देके वहां से भगा दिया गया। लेकिन मैं पहले मलिक गुलाम मुस्तफ़ा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जरा जल्दी क्विकली मलिक साहब बता दें कि क्या हुआ ये जी कि यहाँ पे मस्जिद है, स्पिन जमात उसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन में। वहाँ पे इन्होंने जमात इस्लामी ने एक जलसा किया जिसमें सियासी जलसा था और उसको इजाजत पता नहीं किसी ने दी है। हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और DCO से भी शिकायत की है कि मस्जिदों को इस चीज़ के लिए सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए और मस्जिदों को सियासी कैंपेन के लिए इस्तेमाल न किया जाए। 2002 के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ कि मस्जिदों में लोगों को बुलाया गया और लोगों से हलफ उठाए गए कि आप किताब को वोट देंगे। तो हमने कहा है कि हमने मस्जिदों में तो हर एक कोई आता है, हम भी जाते हैं और दीगर पार्टियों के लोग भी जाते हैं। मस्जिदों का तकद्दस पामाल करने न दिया जाए और जलसे जो है उन पे अगर पाबंदी भी लगाई है आपने, तो इनको चाहिए कि हुजरे और तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा आपको? इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? कमीशन ने कहा है जी हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और आइंदा कोई ऐसा इज्तिमा की इजाजत नहीं देंगे जो मस्जिदों में हो। चले, बहुत शुक्रिया। बात करते हैं मौलाना अमीर हमजा साहब, ये बताएं, यही सवाल आपसे, उनसे तो मैं जमात इस्लामी के बारे में पूछूंगा। क्या अल्लाह के नाम पे वोट जाके मांगना चाहिए, मजहब के नाम पे, फिरके के नाम पे, और क्या मस्जिदों के अंदर सियासी जलसे होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मालिक साहब, जहाँ तक ये तशद्दुद की बात है और दहशतगर्दी की बात है, वो तो मज़हब के नाम पर हो, फ़िरके के नाम पर हो, सियासत के नाम पर हो, किसी अस्करी विंग के नाम पर हो, उसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन ने इस्लाम के नाम पर वोट मांगने को जुर्म करार दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उसने भी अपने मैंडेट से तजावुज़ किया है। इस्लाम तो सलामती का दीन है
اور اگر اس پاکستان کے اندر کوئی اسلام کو لانے کے لیے، کتاب و سنت کا قانون لانے کے لیے کوئی یہ بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے آئین کے مطابق بات کرتا ہے. اور جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور حضرت قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے علامہ محمد اسد کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن نے یہ بات غلط کی ہے کہ آپ مذہب کو نہیں لا سکتے سیاست میں، مذہب کے نام پہ آپ ووٹ نہیں مانگ سکتے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کی ہے جی. اور علامہ میں اقبال آپ سے بات کروں گا کیونکہ آئین میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. میں فرید پراچا صاحب سے پوچھ لوں، پراچا صاحب کیا مسجد کے اندر سیاسی اجتماع یہ مذہب کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ 1976 کا عوامی نمائندگی ایکٹ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور فوری طور پر کوئی اس کو کوئی بڑی مذہبی دہشت گردی اور مذہب کی انتہا پسندی اور کوئی لہر اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، یہ کوئی سارے مفروضے ہیں جن کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. یہ تو 1976 کے عوامی نمائندگی ایکٹ میں موجود تھا کہ مذہب کے نام پر یا برادری کے نام پر یا کوئی لسانیت کے نام پر یا اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں، ان کے نام پر نہ کسی کو ووٹ دینے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ دینے سے روکا جا سکتا ہے. یہ ہیں وہ اس کے الفاظ، اور اس کی ہم تائید کرتے ہیں کہ جی بالکل ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی جبر اختیار کرتا ہے، میرا سوال صاحب یہ ہے کہ کیا مسجد کے اندر کیا مسجدوں میں سیاسی اجتماع ہونے چاہیے؟ اخلاقیات کے بھی منافی ہے اور نہ کسی کو روک سکتا ہے. تو یہ بات ہے اتنی. باقی جہاں تک ووٹ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ نہیں، اسلام کے نام پر جو ملک کا آئین ہے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 31 اسٹیٹ کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرے. تو وہاں پر یہ بات کیسے جرم ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ تو لازم ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ 62-63 کے اندر نظریہ پاکستان کہ اگر کوئی منافی ہوتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اور نظریہ پاکستان اسلام ہے. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے. جہاں تک مسجد کی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم دین اور سیاست کی الگ الگ ہونے کا کوئی تصور ہی اسلام میں موجود نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر سے لشکر روانہ کرتے تھے اور مسجد کے اندر جو ہے وہ عدالتیں لگتی تھیں، پراچا صاحب اس زمانے میں پراچا صاحب میرا سوال سن لیجئے، اس زمانے میں تو ایک مرکز ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے پراچا صاحب، بات بھی سنیے نا، بات بھی سنیے پراچا صاحب. اس لحاظ سے یہ کوئی پراچا صاحب بات تو سنیے، تقریر پراچا صاحب جلسہ تو نہیں ہے، بات تو سنیے کائنڈلی، میری بات تو سنیے. رامبی صاحب ایک بحث چل پڑی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں بالکل غلط بات ہے جو انہوں نے یہ رول ہے کہ آپ مذہب کے نام پر جا کے ووٹ نہ مانگے یا اسلام کے نام پہ آپ جا کے مذہب کو استعمال نہ کریں. اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگر آپ مذہب کو استعمال کریں گے، آپ سیکٹیرینزم کو استعمال کریں گے تو بلکہ 3 سال قید بھی سنا دی ہے. جماعت اسلامی نے مسجد میں کل جلسہ بھی کیا ہے پشاور کے اندر. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، غلط بات کی ہے کہ یہ پرفیکٹلی آل رائٹ؟ یہ قانون تو پہلے سے موجود ہے، الیکشن کمیشن نے صرف اس کی جانب توجہ دلائی ہے. اس کا ایک مطلب ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آرائی ہوں، میں کشمیری ہوں، میں فلاں اور فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے مجھے ووٹ دو، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اردو بولنے والا ہوں یا پنجابی بولنے والا ہوں اس لیے مجھے ووٹ دو، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں مذہبی حیثیت سے تمہاری خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اس لیے مجھے ووٹ دو. تو یہ چیز تو ہر لحاظ سے غلط ہے اور قانون میں اسی کو بیان کیا گیا ہے. میرے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. مسجدوں میں جلسے، سیاسی جلسے، غامدی صاحب ٹھیک بات ہے؟ مسجد کے بارے میں تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جامع مسجد اصل میں اسٹیٹ کنٹرول میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کسی انتشار کا ذریعہ بنایا ہی نہیں جا سکتا. جب میں مسجد میں سیاسی جلسہ جا کر کروں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس مسجد کو اپنے گروہ، اپنے فرقے یا اپنی پارٹی کی مسجد کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. مسجد خدا کا گھر ہے،
اسے ہر حال میں عبادت کے لیے استعمال ہونا چاہیے. البتہ اگر اسٹیٹ کے وہ کنٹرول میں ہو تو ریاست اس کو لوگوں کی تذکیر نصیحت کے لیے استعمال کر سکتی ہے. فرید پراچا صاحب نے ابھی کہا ہے، غامدی صاحب فرید پراچا صاحب نے ابھی کہا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، انہوں نے کہا کہ حضور پاک تو لشکر بھی اپنے مسجد سے روانہ کرتے تھے، تو اگر مسجد میں کوئی الیکشن کر رہا ہے، سیاسی کارروائی کر رہا ہے، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے اور مسجد ریاست کے ایوان کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی. اس میں مختلف سیاسی گروہ جا کے اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے. جب ایک سیاسی گروہ نے وہاں مسجد بنانا چاہی اور الگ سے اپنا اڈا بنانا چاہا تو آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کو جلا دیا گیا تھا. اسے مسجد زرار کہا جاتا ہے. اس وجہ سے دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ریاست کے کنٹرول میں مسجد ہے اور وہ ریاست اس کو ایوان اقتدار کے طور پر استعمال کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے. خدا کرے کہ کبھی دوبارہ یہ دور آ جائے. لیکن یہ کہ مختلف گروہ جب جا کے اس کو استعمال کریں گے تو وہ مسجد کے تقدس کو بھی خراب کریں گے اور مسجد پھر خدا کی مسجد نہیں رہے گی. وہ بدقسمتی سے پہلے بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے. پہلے وہ مذہبی بنیادوں پر کوئی دیوبندیوں کی مسجد ہے، کوئی بریلویوں کی مسجد ہے، کوئی اہل حدیث کی مسجد ہے. اس کے بعد وہ سیاسی جماعتوں کی مسجد بن جائے گی. غامدی صاحب ہمارے ساتھ رہی گا. میں پراچا صاحب سے اس پہ ویو لے لوں جس طرح آپ نے بات کی. پراچا صاحب، آپ نے غامدی صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا جو آپ نے حضور پاک کا اگزامپل دیا، مثال دی، وہ اس لیے شاید یہ نہیں اپلائی کرتی کہ وہ اس وقت ریاست بھی تھے، وہ حکمران تھے. تو ریاست تو ایک کام کر سکتی ہے، مسجد کا استعمال کر سکتی ہے، مگر مختلف گروہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ مسجد میں سیاست جماعت اسلامی یا JUIF یا کوئی اور تحریک جا کے گروہ نہیں کر سکتے. وہ غلط استعمال ہے. چلے اسی بہانے غامدی صاحب نے اسلام کی ریاست کے قیام کے تصور کو تسلیم کر لیا، ورنہ یہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی، آپ اس ریاست کے سربراہ تھے اور یہ آپ کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا چاہیے. یا ہم یہ کریں کہ یہ سنت جو ہے وہ ان کے ساتھ تو مختص تھی اور کوئی جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہیں، جو ان کی یہ دلیل ہے پراچا صاحب، جو ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ ریاست تھے اور ریاست کو ہی کرنا چاہیے، کیا آپ اس دلیل کو نہیں مانتے؟ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست قائم کرنے کا ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے اور ریاست کے قیام کے لیے مسجد کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی ریاست بننی ہے. یعنی وہی ریاست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس کا قیام جو ہے وہ لازمی ہے امت مسلمہ پہ. اور ارشاد جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور کتاب ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو غالب کر دے. اور اسی طرح نقیم الدین ہمارے لیے بھی یہ پراچا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے اور کمرشل بریک سے آگے اسی بات پہ میں غامدی صاحب کا ویو پوائنٹ بھی لوں گا اور اس پہ ہم سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو بڑے سینئر لائر ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کا جو یہ رول ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا جو JUIF نے کہا ہے کہ ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں کہ وہ سٹانس ٹھیک ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو ایک خبر اور بتاتا جاؤں کہ آج طالبان کی طرف سے پیمفلٹ بٹے ہیں پشاور میں بھی اور کراچی میں بھی، جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں ورنہ اپنی زندگی موت کے آپ ذمہ دار ہوں گے. تو ہم اسی مذہبی انتخاب پسندی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، بھی بہت سنجیدہ باتیں اور بھی ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن بھی کیا ہے قبر دلشاد صاحب نے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. قبر صاحب تو آپ یہ حکومت کے لوگ ہمیشہ دیر کیوں کرتے تھے آنے میں؟ آج بھی آپ نے سر مجھے گاڑی آپ کی لیٹ پہنچی تھی. یہ بتائیں، یہ جو سارا کنٹروورسی چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی اور یہ جو مذہب کے اوپر چل رہا ہے، دو سوال ہیں میرے. کیا الیکشن کمیشن کے پاس میکنزم ہے کہ اس چیز کو وہ مانیٹر کر سکے کہ کون مذہب کے نام پہ ووٹ مانگ رہا ہے، نہیں مانگ رہا، فرقہ واریت کے نام پہ؟ اور دوسرا، کیا کسی مذہبی جماعت کو کتاب کا نشان دینا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کے زمانے میں بھی آپ لوگوں نے JUIF کو دیا تھا اور پھر تقریروں میں کہتے تھے قرآن پہ مور لگاؤ، قرآن پہ. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مذہب کے نام پہ ووٹ نہ مانگو، دوسری طرف آپ کتابوں کے نشان پکڑا رہے ہیں، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. تو کیا یہ صرف بیان بازی ہے، ڈرامہ ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ کر لے گا؟ نہیں، یہ آپ نے درست فرمایا مالک صاحب کہ یہ 2002 کے انتخابات کے موقع پر ایک کتاب کا سمبل تو ہم ظاہر یہ پہلے بھی تھا، 97 کے الیکشن میں بھی تھا، لیکن کتاب کسی نے طلب نہیں کی تھی. لیکن یہ 2002 کے انتخاب میں جب بنی MMA میں تو انہوں نے کتاب کا سمبل لیا
تو اس پر کافی ہمیں شکایات تو ملی، لیکن وہ شکایاتیں ملی سول سوسائٹی کی جانب سے، کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اس زمانے کی جو گورنمنٹ تھی پرویز مشرف صاحب کے، تو ان پر کافی پریشر تھا۔ تو میں آج کھل کے بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب یہ الیکشن ہو گئے، جس کے بعد یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو گیا، اس میں بھی کتاب کا ذکر آیا، تو بڑی کوشش کی گئی کہ بھی اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو آپ یقین جانیں کہ کئی دفعہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کی طرف سے تو ہمیں ڈائریکٹ کبھی فون نہیں آئے۔ یہ اس گورنمنٹ کا بہت بڑا جاتا کریڈٹ کہ کبھی چیف الیکشن کمشنر کو، کبھی مجھے سیکٹری الیکشن کمیشن کو، کبھی ٹیلی فون نہیں۔ لیکن بہرحال وہ لا منسٹری کی طرف سے تو کئی دفعہ ہمارے پاس آئے کہ جس کتاب کو نکال دیں اس میں سمبل میں سے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک رول جو ہے، اس میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس ہم جاتی ہے سمری، اگر رول بھی چینج کرنا ہو تو صدر مملکت ہی کرتے ہیں، یہ کوئی بڑا ایکٹ ویکٹ نہیں ہے، اس میں رول کی تبدیلی ہے۔ تو ہم آپ کو سمری بھیج دیتے ہیں، آپ اس میں سے نکال دیں۔ تو پھر وہ اس پر وہ تیار نہیں ہوئے۔ بات پھر کتاب قرآن بن کے الیکشن میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ جو بحث چل پڑی ہے، کیا الیکشن کمیشن کے پاس کیپیسٹی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ 3 سال قید کر دیں گے جو مذہب اور فرقے کے اوپر بات کرے گا، ووٹ مانگا، کیا کیپیسٹی ہے کہ صرف یہ رنگ بازی ہے؟ نہیں، پہلے یہ بتائیے کہ وہ کس قانون کے کہتے ہیں جی مذہب کا نام استعمال کریں؟ جو ہمارا جو عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو سیکشن 81 ہے، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، اس میں مذہب کا ذکر یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب کو تھریٹ دے کر، اگر آپ کو کوئی تھریٹ دے، اس پر ہم جو ہے یہ آتا ہے اپنے کرپٹ پریکٹس کے تحت، یعنی انلیگل پریکٹس میں آتا ہے، اس میں جب ہمارا 81 میں آتا ہے۔ لیکن اس میں جہاں خاص یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مذہب کے نام سے ووٹ نہ طلب کریں، لیکن یہ کہا گیا اگر مذہب کو دھمکی امیز اختیار کر کے اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو ہم یہ کر دیں گے مذہب کے نام سے، یا کسی کو کافر قرار دے دیں گے، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو وہ اس سیکشن 81 نافذ ہوتی ہے جو ہمارے عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو ہے۔ باقی تو ظاہر ہے کہ سارا ہمارا عوامی نمائندگی۔ چلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کی بھی میں رائے لے لوں۔ السلام علیکم سلمان۔ جی السلام علیکم سلمان، ایک چیز بتائیے، مذہبی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مذہب کو اور یہ باقی چیزوں کو آپ ریلیجن میں نہیں لا سکتے۔ ابھی آپ سے بات کر کے میں لوگوں کو ایک کلپ بھی دکھاؤں گا جو ہم نے عوام کی رائے لی، اور یقین مانیں کوئی اس پہ ایڈیٹنگ نہیں، میں حلفیہ کہتا ہوں، اور تمام لوگوں نے سوائے ایک کے یہی کہا کہ مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ غلط بات ہے کہ جو مذہب کے اوپر بات ہوئی ہے؟ بیکاز وہ کہتے ہیں جی نام اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، اس میں ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کیوں نہیں مذہب کے نام پہ ہم ووٹ مانگ سکتے؟ دیکھیں، مذہب کے نام پر یا فرقے کے نام پر ووٹ مانگنا جو ہے میری نظر میں کم از کم یقیناً ملکی اذانگت، معاشرتی اذانگت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس بنیاد پر منتخب ہوں گے وہ دوسرے فرقوں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لیے قسم دل میں اناد رکھیں گے۔ لیکن بات آپ نے قانونی اور آئینی کی ہے۔ قانون کے تحت کسی چیز کو جرم قرار دینا صرف پارلیمان کا حق ہے۔ اگر پارلیمان نے اس چیز کو جرم قرار نہیں دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن از خود کسی چیز کو جرم قرار دے سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ یہ کرنا، بلکہ یہاں پہ یہ بات بھی آئے گی کہ آئین میں جو آزادی ہے یا جو ایک بنیادی حاصل ہے ہر شخص کو، اس کی گفتگو، اس کا نظریہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، بہرحال وہ ایک آزادی رائے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ تو براہ راست اس آزادی رائے کے حق پر بھی ایک قدغن ہے۔ لہذا جب تک اس میں کوئی کسی قسم کی غیر قانونی حرکت، جیسا کہ اشارہ بھی کیا گیا، کسی کو آپ ڈرائیں دھمکائیں، وہ تو بات ظاہر ہے کہ لاقانونیت کے زمرے میں آ جائے گی۔ لیکن اس لیے کسی کو کہنا کہ آپ اپنے فرقے کا نام لے رہے ہیں، ہم آپ کو سزاوار سمجھتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ دوسرا سلمان یہ بتائیں، کیا مسجدوں کے اندر سیاسی اجتماع یہ قانون کے دائرے میں آتے ہیں؟ کیا یہ لیگل ہے، انلیگل ہے؟ لیکن پھر یہی بات ہے، ہمارے ہاں میری نظر میں تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے، اور کسی چیز کو سیاسی اجتماع کہنا بھی ایک بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، نہیں، اگر الیکشن ریلی ہے، اگر ایک الیکشن ریلی ہے اور آپ اس میں تقریریں کر رہے ہیں اور الیکشن میں کی ہی باتیں کر رہے ہیں مسجد کے اندر، تو کیا وہ ہم قانون یا آئین میں کہیں اس کی ہم کلیش ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آئین میں تو نہیں ہے کوئی اس حوالے سے بات، اگر کوئی قانون ہو تو ہو، لیکن میری نظر میں ایسا کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ یہ پھر بات وہی ہے آزادی اظہار کی اور فریڈم آف ایسوسیشن کی۔ لوگ
اکٹھے بیٹھ کر کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سوائے کہ کوئی وہ ایسی گفتگو ہو جس سے نقص امن کا خدشہ اور سلمان ایک اور سوال ویری کوئکلی، خبر چھپی کہ 55 ایسے لوگ ہیں جن پہ ویریس مقدمات ہیں اس کے ایکسٹریمزم کے اور سیکٹیرین جرائم کے، 50-60 مقدمے، اور وہ لوگ وہ ہیں جو واش لسٹ پہ تھے، وہ لوگ وہ ہیں جو بینڈ آرگنائزیشن کے تھے، پھر ان جماعتوں نے نام بدلے، وہ نئی جماعتوں میں آ گئے اور اسی وہ چل رہا تھا، ان کی پوری ہسٹری رپورٹس ہیں۔ کیا ان کو کوئی روکنے کا طریقہ تھا الیکشن ریٹرننگ آفیسرز کے پاس یا نہیں تھا؟ دیکھیے، اس الیکشن کے سارے عمل سے میں خاصا وابستہ رہا ہوں، آر او سے لے کر الیکشن ٹرائیبیونل اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو ریٹیں آئی ہیں، یہاں معاملہ اس طرح چلا کہ ریٹرننگ افسران نے تو بہت سے ایسے فیصلے کیے جو ان کی نظر میں درست تھے، قانون سے خواہ ان کی مطابقت ہو نہ ہو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی شخص کی شہرت اگر اچھی نہیں ہے تو ہم اس کے کاغذات بھی رد کرتے ہیں۔ بات جب ٹرائیبیونلز میں پہنچی تو اس پہ دو آرا تھی، کچھ الیکشن ٹرائیبیونلز نے شہرت کی بنیاد پر لوگوں کو نااہل قرار دیا، کچھ نے نہیں دیا۔ اب ہائی کورٹ میں بات پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو ایک فل بینچ اس وقت کام کر رہا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت ہو چکا ہے، خواہ وہ لون ڈیفالٹ کا ہو، وہ ٹیکس ڈیفالٹ کا ہو یا وہ دہشت گردی کا ہو، اگر تو مقدمہ ثابت ہو چکا ہے، وہ مجرم قرار پا چکا ہے، تو پھر تو ہم اس کو روک دیں گے الیکشن لڑنے سے، لیکن اگر بات صرف الزام کی ہے، شہرت کی ہے، تو پھر ہم نہیں روکیں گے۔ یہ اصول انہوں نے نہ صرف دہشت گردی میں ملوث لوگوں پر عائد کیا ہے، ٹیکس اور لون ڈیفالٹ میں جو لوگوں کی شہرت ہے ان پر بھی یہی اصول لاگو کیا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ مانگا ہے عدالت کا۔ سلمان سوری پلیز کنٹینیو۔ جی، ایک حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ ورنہ بات بہت ایک طرح سے میری رائے اور آپ کی رائے کے درمیان کہیں گم ہو جاتی ہے کہ میری رائے میں ایک شخص کی شہرت بری ہے، آپ کی رائے میں نہیں بری۔ اس کا واضح پیمانہ یہی ہے کہ عدالتی حکم۔ سلمان بہت شکریہ آپ کا۔ غامدی صاحب، آپ نے تمام باتیں سنی، لیکن پراچا صاحب نے آپ کی پہلی بات کے جواب میں یہ کہا کہ یہ حکم بھی ان پہ ہی ہے کہ ریاست کو آپ اسلامی بنائیں، تو اس لیے مذہبی اجتماع جون سے ہے، سیاسی اجتماع، ان کو مساجد میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آئین اور قانون جیسے سلمان اکرم صاحب کہہ رہے تھے اس میں کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ میں تو آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین میں مسجد کو کیا حیثیت دی گئی ہے۔ مسجدیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مسجد وہ ہے جس میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہلو جی میرا خیال ہے ہمارا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے غامدی صاحب، پلیز بولیے۔ ایک مسجد وہ ہے کہ جس میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو گھر کے قریب آپ اور میں مل کے بنا سکتے ہیں، لیکن جامع مسجد جس میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ اسلامی قانون کی روح سے ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک مسجد کو یا کسی مذہبی فرقے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم قوم میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی چیز کو جس کی طرف سب کو آنا ہے کسی خاص گروہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ مسجد کو خدا کی عبادت کے لیے، خدا کے دین کی تذکیر کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ میں اس میں سلمان راجہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کے پہلو سے صرف وہی چیزیں زیر بحث آنی چاہیے جن میں کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہو۔ پہلے آپ قانون سازی کیجئے، کسی چیز کو جرم قرار دیجئے، جب وہ جرم ہے تو پھر اس کے بعد عدالت میں جرم ثابت ہو گیا تو آپ کو کارروائی کا حق ہے، ورنہ لوگوں پر چھوڑ دیجئے، وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ جمہوریت میں دونوں عدالتیں کام کرتی ہیں۔ پہلی عدالت ریٹرننگ افسر کی ہے یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، وہ قانون کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ دوسری عدالت لوگوں کی ہے، شہرت کی بنیاد پر وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ یہی توازن قائم رکھنا چاہیے جمہوری عمل میں، لیکن مذہب کا استعمال سیاست کے لیے، کسی قوم کا استعمال، کسی فرقے کا استعمال، یہ اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض چیز ہے۔ اور غامدی صاحب ویری کوئکلی، کیا آپ کے خیال میں کسی مذہبی جماعت کو کتاب کا نشان انتخابی الاٹ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نشان نہیں الاٹ ہونا چاہیے کہ جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو فریب دیا جا سکے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کو ذریعہ فریب بنا لیا جاتا ہے، اور یہ صرف کتابی کے بارے میں نہیں بلکہ اور کوئی نشان بھی اگر کسی خاص گروہ برادری کی علامت ہے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں اس آخری بات کا جواب بھی دے دوں کہ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منشور میں یہ بتائے کہ اس وقت ملک میں جو اسلامی قوانین نافذ ہیں اس میں وہ کیا نقص محسوس کرتی ہے،
اور کون سی چیز ہے کہ جس کا مزید نفاذ چاہتی ہے، یہ اس کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے۔ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا اور چیز ہے، اور قانون کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا۔ راضی صاحب مجھے یہاں پہ کمرشل بریک لینا، ناظرین میں بریک سے فوراً بعد آ کے آپ کو لوگوں کی آراء سناؤں گا، پھر میں اس کے اوپر فرید پراچا صاحب سے اور حمزہ صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ دیں کہ جو لوگ ہیں ان کی سوچ اور ان کی سوچ میں اتنا فرق کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ پہلے آپ پبلک اوپینین دیکھ لیں، اور یقین مانیں میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ہم نے کچھ ایڈٹ نہیں کیا، جیسے ریکارڈ کیا ویسے ہی بتا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سب کا لگتا ہے کہ ایک ہی ویو پوائنٹ ہے، ذرا دیکھیے پھر اس پہ ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مذہب اور فرقہ واریت کے نام پہ جو ووٹ مانگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی نظام تو ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں جو سارے کڑ اس میں ایک بھی نہیں ہے اسلامی نظام لانے والے۔ ووٹ جو ہے نا یہ کارکردگی کی بنیاد پر، مذہب کا نام اس میں نہیں لینا چاہیے۔ چونکہ اسلامی ملک ہے اس لیے یہاں ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے کہ وہ اسلامی نظام لائے۔ پھر جو غیر مذہب ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ مذہب کے نام پر ووٹ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہ مذہب کے نام کے اوپر ووٹ ہونی چاہیے، نہ فرقے کے نام کے اوپر ہونی چاہیے۔ اپنی پروگریس دکھا کے یا جو پہلے کام کیا ہوا ہے وہ دکھا کے اور کام کر کے وہ کہہ سکتا ہے۔ مذہب کو ووٹ کے طور پر یوز کرنا رانگ ہے، غلط ہے۔ رو کے مانگے، اسلام پہ مانگتے ہیں، جس سے بھی مانگتے ہیں کوئی کام کر کے دکھائے۔ مذہب اسپیسیفک کوئی مسلک یا فرقے کے نام پہ ووٹ مانگنا یہ جرم ہے۔ مذہب یا فرقے کے نام پہ ووٹ لینا غلط ہے۔ کسی مذہب یا فرقے کو بیچ میں لے کے آنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جی آپ نے یہ رائے سنی۔ مولانا امیر حمزہ صاحب سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہ لیں، اور آپ مذہبی جماعتوں نے تو مذہبی انتہا پسندی نہیں روک سکے، باقی کیا ملک کو آپ ٹھیک کریں گے؟ محترم مالک صاحب، یہ عوام کی جو رائے ہے وہ اور میری رائے جو ہے بالکل ایک ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، چیزیں دراصل بنیادی طور پر دو ہیں، ایک اسلام ہے، ایک فرقہ وارانہ فقہی مسلک ہے۔ فرقہ وارانہ فقہی مسلک جس میں تھریٹ وغیرہ بھی ہو، اور اسی طرح قوم پرستی اور برادری ازم وغیرہ، اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بدبودار کہا ہے۔ تو ان چیزوں پر بالکل یہ ووٹ، الیکشن، یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں بھی یہی بات کی تھی، مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ باقی جہاں تک اسلام کی بات ہے، دیکھیں وہ تو سب کے ہاں ایک ہے۔ مثال کے طور پر حدود کا نظام ہے تو اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی فقہی مسلک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام ہونا چاہیے یا حدود کا نظام ہونا چاہیے، قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے لا کا، پاکستان کی اساس کا یہ تقاضا ہے۔ اور جو سے یہ فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں، جس طرح سپاہ صحابہ تھی، یہ لشکر جھنگوی، یہ سارے یہ جو نام بدل کے دوسری جماعتیں بن کے آگے اور ان کے لوگ کینڈیڈیٹس اب الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا آپ ان کی حمایت کرتے ہیں کہ ان جماعتوں کو الیکشن میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو صاف بات کرتا ہوں کہ وہ چاہے سیاسی دہشت گردی ہو، چاہے مذہبی دہشت گردی ہو، دیکھیں نا سیاسی دہشت گردی بھی ہمارے کراچی میں، بلوچستان میں، یہاں پنجاب میں بھی کہیں کہیں یہ سیاسی دہشت گردی کتنی ہو رہی، جتنی سیاسی دہشت گردی کے اندر اور کئی سیاسی جماعتوں نے اپنے عسکری ونگ بنا رکھے ہیں، یہ سارا غلط ہے، چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی، ان کو نہیں پراچا صاحب ابھی ہم نے لوگوں کی سنائے، تمام لوگوں نے کہا کہ مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں ہونے چاہیے بلکہ دوسرے اپنی کارکردگی ڈیولپمنٹ کے نام پہ۔ میرے دو سوال ہیں آپ سے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ دوسری بات کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے مذہبی جماعتیں 4-5% سے زیادہ کبھی بھی انہوں نے سوائے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں کبھی اس سے زیادہ پارلیمنٹ میں نہیں آئی، تو کیا آپ ابھی بھی اسی بات پہ اسلام کو ہی ہم مذہبی جماعتیں بیچیں گی، کیا کریں گی؟ دیکھیں مالک صاحب، اسلام کو بیچنے کی بات نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہترین حل ہے اور یہ سلوشن ہے، اور اگر لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئی اور وہ ایک کرپٹ سیاستدانوں کے گرداب کے اندر ہی ہیں اور وہ 19-20 کے فرق میں اور باریاں لگانے والوں کے چکر میں سے ہی نہیں نکلتے، یا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سیاست کرنا جو ہے وہ حق بنتا ہے کسی جاگیردار کا، وڈیرے کا، جس کے پاس جو ہے یہ اور یہ اور یہ چیزیں ہوں، تو پھر اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے۔ آج بھی اگر متناسب نمائندگی کا نظام ہو جائے تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین والوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس کے اندر آئیں اور وہ بات کریں۔ جیسے ایک بات مزاحیہ ہی ہے، لیکن بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب سے پوچھا تھا مذاکرات میں
کہ نمازیں کتنی فرض رہی. انہوں نے بتایا کہ پہلے 50 تھی, کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی. تو انہوں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 50 ہی فرض رہتی, آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے, ہم سیاست کرتے رہتے. یہ جو ایک تصور ہے کہ بہت شکریہ. میرا بالکل وقت ختم ہو گیا. میں نے قوت دل شاہ صاحب سے 2 سوال کرنے ہیں ویری کوئکلی, جو ہمیں پاس 2 منٹ ہیں. یہ جو بیان آیا JUIF کی طرف سے کہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ آرڈر کہ مذہب کے اوپر بات نہ ہو, 3 سال قید ہے, کیا اس پہ الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا, جو مذہبی جماعتیں نام بدل کے اپنے کینڈیڈیٹس لے آئیں, کیا اس کے اوپر الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا تھا؟ 55 لوگ ایسے الیکشن میں آ گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کو جیسے بیان دیا غفور حیدری صاحب نے, تو ان کو اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں. کنڈکٹ آف الیکشن 2002 کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کو کنٹیمپٹ آف کو الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری ہو سکتا تھا, اور ان کو وہ طلب کر کے پوچھتے کہ آپ نے اتنا تہذیب آمیز بیان کیوں دیا پاکستان الیکشن کمیشن کی ایک پالیسی کے تحت, اور ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے تھے. وہ پھر ان کے پاس پوری پاور ہے, پورا گروپ بیٹھا, بٹ ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے تھے. کاغذات نامزدگی جو تھے وہ بھی اور جو جماعتیں نام بدل کے, اس میں جو مذہبی جماعتوں کو نام بدلنے کا جو سب سے بڑا ہوم ورک جو تھی ہماری سابقہ حکومت کے وزارت داخلہ کے مینجمنٹ, کرائسس مینجمنٹ, بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ڈویژن انہوں نے. اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے ان کی نالائکی سامنے آتی ہے. 2007 کے انتخابات کے موقع پر مینجمنٹ کرائسس نے الیکشن کمیشن پاکستان کو وہ تمام لسٹیں پرووائڈ کر دی تھی جن کے بارے میں یہ شوق و شبہات تھا کہ یہ لوگ مختلف ناموں سے تبدیل ہو کے اپنا انتخاب میں حصہ لیں گے. اور اس وقت 2007 کا انتخاب نہیں ہو سکا تھا, 2008 جو انتخابات ہوتے 18 فروری کو, تو الیکشن کمیشن پاکستان نے تمام وہ لسٹیں ریٹرننگ آفیسران کو بھجوا دی تھی, اور جس کے تحت صرف ایک جھنگ کے ایک صاحب تھے جو بعد میں قتل بھی ہو گئے, تو وہ کسی طریقے سے الیکٹ ہو کے آگے تھے. تو اس سے آخری 10 سیکنڈ ہے, کیا الیکشن کمیشن میں استطاعت ہے, کیپیسٹی ہے یہ امپلیمنٹ کرنے کی کہ مذہب کا ایکسپلوٹیشن نہ ہو؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں, الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی اختیارات بالکل نہیں ہے. تو محض انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ تیار کر کے لوگوں کی یہ بتا دیا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی میکانزم طریقہ نہیں ہے. بہت شکریہ بابا, وقت ختم ہو گیا. بڑا ہی سنجیدہ موضوع تھا. ناظرین, نظر یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن بات تو کر دیتا ہے لیکن اس کو بیک نہیں کر سکتا ایکشنز کے ساتھ شاید. اور حالانکہ اب 20ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ان کے پاس پاورز ہیں, ایبسلیوٹ پاورز ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن انشور کرے ان باتوں کو. یہ نہیں جس نے پہلے نوٹا کیا پھر وڈرا کر کے کہ نان آف دا باب والا خانہ کے بھی یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ مذہب کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے. ایک قانونی آئینی پوزیشن ہے, ایک سوشل, ایک مذہبی پوزیشن ہے. کون سی صحیح ہے یہ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.